खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली बाबरकत और पुरफजल नाम में आपको मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम एवेंजलिस्ट सुनील है और मैं प्रेशियस जीसस कॉर्नरस्टोन मिनिस्ट्री से तल्लुक़ रखता हूँ। मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुमकिन किया कि मैं आज गवाही टीवी के प्लेटफॉर्म पर आकर खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम को बयान कर सकूँ और उन बातों को ज़ाहिर कर सकूँ जिन बातों को ज़ाहिर करने के लिए खुदा ने मुझे चुना। और आज कलाम इलाही में मैं खुदा के कलाम को बयान करूं और इस तमाम तर मौजू को आपके सामने रख सकूं जो मौजू खुदा ने मुझे बख्शा। मेरे अजीज़ प्यारे बहनों भाइयों, आज जो बात मैं आपके सामने करने को हूँ वो बात है अफसोस। अफसोस एक ऐसा मौजू या एक ऐसी बात है जिसे सुनकर मैं और आप बहुत दफ़ा बहुत हैरान होते हैं। जब किसी शख्स के लिए ये अल्फाज कहा जाता है ना कि तुझ पर अफसोस, तो हम उसे गिरी हुई नज़रों से देखना शुरू कर देते हैं। हम समझते हैं कि शायद इस शख्स से बुरा तरीन कोई आदमी है ही नहीं, क्योंकि इसने ऐसा काम किया होगा जिसके सबब से इस पर अफसोस किया गया। इसके काम इस काबिल नहीं है कि जिस काबिल इसको होना चाहिए था। इसके कामों को इस काबिल होना चाहिए था कि ये इस काबिल होता कि ये उन कामों को बेहतर तौर पर कर सकता। लेकिन आज जब हम गौर करते हैं इस लफ्ज़ पर, तो ये कोई हमारे लिए दलेरी या हमारे लिए ये कोई शाबाशी का अवार्ड नहीं है कि हमारे लिए नहायत ही शर्मिंदगी का एक अवार्ड है जो हमें दिया जाता है उस वक्त जब हम अपने उस काम को जो हमारे सुपुर्द किया गया है ठीक तरीके से नहीं करते। इस दुनिया में रहते हुए हर इंसान को ऐसा लगता है कि मैं राइट हूँ, मैं ठीक हूँ और मुझसे कोई बेहतर नहीं है। उसी की वजह यह बनती है कि जब कोई शख्स खुद में शेखीबाज हो जाता है या खुद में अपने आप में खुद को दूसरे से बेहतर समझना शुरू हो जाता है, तब भी वो वहाँ पर जाकर गिरता है जहाँ पर उसे उम्मीद भी नहीं होती। लेकिन खुदा का कलाम इस बारे में क्या कहता है और क्या वजाहत करता है अफसोस के बारे में कि किन पर अफसोस है और कौन ऐसे लोग हैं जिनको खुद पर गौर करना चाहिए ताकि उनके लिए ये अल्फाज अदा ना किए जाएं। बगैर वक्त को ज़ाया किए मेरे साथ खोलिएगा खुदावंद के कलाम मुकद्दस को और मेरे साथ निकालिएगा खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से पहला करंथियों उसका 9वां बाब और उसकी 16वीं आयत। मेरे साथ निकालिएगा पहला करंथियों 9वां बाब और उसकी 16वीं आयत। खुदावंद के कलाम मुकद्दस में यूँ लिखा है, अगर खुशखबरी सुनाऊं तो मेरा कुछ फ़क्र नहीं, क्योंकि ये तो मेरे लिए ज़रूरी बात है, बल्कि मुझ पर अफसोस है अगर खुशखबरी ना सुनाऊं। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र। मेरे अजीज़ प्यारे बहनों भाइयों, यकीनन ये आयत आप में से बहुत से लोगों ने सुनी होगी और कई बार सुनी होगी। ऐसा हो सकता है और मुमकिन है कि मैं और आप जो खुदा के घर में जाते हैं, हम बचपन से लेके लड़कपन से लेकर अपनी जवानी या अगर इस वक्त बुजुर्गी के अयाम में हैं, तो अब तक हम इन बातों को सुनते हुए आ रहे हैं। लेकिन हमने कभी इन बातों के मुताबिक खुद को नहीं परख के देखा कि क्या मैं इन बातों के मुताबिक पूरा उतरता हूँ
کہ نہیں؟ کیا میری زندگی اس قابل ہے کہ میرے لیے یہ الفاظ کہے جائیں کہ تم بہت اچھے نوکر ہو، یا تم بڑے اچھے دیانتدار نوکر ہو، جو کام تمہارے سپرد کیا گیا تھا وہ کام تم نے دیانتداری اور ایمانداری سے پورا کیا؟ کیا میں اور آپ آج ان باتوں پر غور کرتے ہیں؟ اگر نہیں تو ایسا کیوں ہے؟ کیوں ہم ان باتوں پر غور نہیں کرتے اور خدا کے کلام کو دوسروں تک لے کر نہیں جاتے؟ ہاں، آج ہم اسی بات میں فخر، اپنی زندگیوں میں بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کہ میں کرسچن، میں مسیحی ہوں، اور میں مسیحی ہونے کے ناطے ایک ایسی زندگی گزارتا ہوں جیسی زندگی کوئی نہیں گزارتا۔ لیکن کیا میں اور آپ مسیحی ہوتے ہوئے ایسی زندگی گزارتے ہیں جیسی زندگی یسوع مسیح نے ہمیں دی؟ اور وہ زندگی کیسی ہے؟ اس نے کہا پس تم جا کر، یہ الفاظ میرے اور آپ کے لیے ہیں کہ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا۔ آج میری زندگی میں یہ باتیں تو موجود ہیں، لیکن کیا یہ باتیں دوسروں تک بھی پہنچتی ہیں؟ آج میں ہر ایک اچھی چیز دوسروں کو دکھانا چاہتا ہوں جو میرے پاس، خواہ وہ ایک موبائل فون ہے، یا میری اچھی بائک ہے، یا کار ہے، میں اسے شو اپ کرتا ہوں دوسروں کے سامنے، تاکہ انہیں یہ احساس دلاؤں کہ میرے پاس جو ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے، تاکہ وہ اپنے اندر احساس سے کمتری کا شکار۔ لیکن جب ہم خدا کے کلام کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں تو پھر ہم خدا کے کلام کو اولین ترجیح دیتے ہیں۔ پھر ہم ان زندگیوں تک جاتے ہیں، بجائے بائک کی بات کرنے کے، اچھے کپڑوں کی، جگہوں کی اور دوسری باتوں کو کرنے کے بجائے ہم خدا کی باتیں کرتے ہیں، گو کہ وہ شخص کیسا بھی کیوں نہ ہو۔ ہم ان تک جاتے ہیں اور خدا کا کلام پہنچاتے ہیں۔ پالوس رسول کہتا ہے 16ویں آیت کے اندر، اگر خوشخبری سناؤں تو میرا کچھ فخر نہیں، کیونکہ یہ تو میرے لیے ضروری بات، جس طرح کہتے ہیں نا کہ میرے لیے ضروری ہے کہ میں کھانا کھاؤں، میں کھانا نہیں کھاتا تو میں اپنے آپ میں بڑا لاچار سا محسوس کرتا ہوں، میں کمزور ہو جاتا ہوں، میری انرجی ساری ویسٹ ہو جاتی ہے۔ لیکن جب پالوس کہتا ہے کہ میں خوشخبری سناتا ہوں تو میں اپنے آپ میں پھولتا نہیں ہوں، کیونکہ یہ باتیں جو میں بیان کرتا ہوں اپنی عقل اور دانائی سے نہیں، بلکہ خدا کی مدد سے بیان کرتا ہوں، خدا کے روح کی مدد سے، کیونکہ لکھا بولنے والے تم نہیں، تمہارے باپ کا روح ہے جو تم میں سے ہو کر بولتا۔ سو یہ کلام جو آج آپ سن رہے ہیں، اسے بیان کرنے والا خدا کا روح ہے، جو اپنے کلام سے میری اور آپ کی کانٹ چھانٹ کرتا ہے اور ہمیں بہتر کرتا ہے ان باتوں میں جن باتوں میں ہم کمزور ہیں، جن باتوں میں ہم اپنے آپ میں احساس کم طریقہ احساس محسوس کرتے ہیں۔ خدا کا روح ہمیں دلیری دیتا ہے، اور جہاں پر ہم کہیں پر غلط ہوتے ہیں، خداوند ہمیں یہ بات ہم پر ظاہر کرتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں خود کو کس طرح سے خدا کے کلام کے مطابق بنانا اور اس کی راہوں پر لے کر چلنا۔
اسی لیے پالوس رسول کہتا ہے کہ اگر میں خوشخبری سناتا ہوں تو یہ میرے لیے فخر کی بات نہیں، کیونکہ یہ بات میرے لیے ضروری ہے۔ اور آگے کہتا ہے کہ یوں لکھا ہے 16ویں آیت کے اندر لکھا ہے، بلکہ مجھ پر افسوس ہے اگر خوشخبری نہ سناؤ۔ یاد رکھیے گا خوشخبری کیا ہے؟ خوشخبری یہ ہے کہ یسوع المسیح میرے اور آپ کے لیے پیدا ہو، میرے اور آپ کے لیے وہ اس روئے زمین پر رہا، وہ انسان بن گیا، وہ مصلوب ہوا، وہ قبر میں اترا اور تیسرے دن پھر مردوں میں سے جی اٹھا۔ یہ خوشخبری ہے۔ لکھا ہے جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ آج کی حق میرے اور آپ کے پاس کہ میں اور آپ خدا کے کلام کو بیان کریں۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ یہ کام خدا کے خادمین کا ہے، یہ کام ایک پاسٹر کا ہے، یہ کام ایک ایونجلسٹ مبشر کا ہے، یہ کام وہی کرتے ہوئے اچھے لگتے ہیں۔ لیکن یاد رکھ لیجئے یہ کام خدا کی نظر میں خدا کو سبھی کرتے ہوئے اچھے لگتے ہیں۔ خدا نہیں چاہتا کہ آپ شام کے ٹائم بیٹھ کر فالتو کے باتیں کر کے اپنا وقت ضائع کریں، بلکہ خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ جب بھی بیٹھ کر خدا کے کلام کی باتوں کو بیان کریں۔ اور جب آپ خدا کے کلام کی باتوں کو بیان کرتے ہیں تو پھر آپ اس پیغام کو، اس خوشخبری کو اور اس کلام کو جو خدا نے آپ کو دیا ہے دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ بالکل، آپ دوسروں تک پہنچاتے ہیں، گو کہ اب پاسٹر نہیں ہیں، اب مبشر نہیں ہیں، اب ڈیکن نہیں، لیکن آپ ایک ایماندار ہیں۔ آپ جتنے اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جنہوں نے یسوع مسیح پر ایمان لا کر اسے قبول کیا اور گہرے پانی کا بپتسمہ لے لیا، اس نے ان کے سپرد یہ کام کیا کہ تم ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا۔ اور وہ باتیں کیا ہیں؟ وہ باتیں ہمیشہ کی زندگی کی بات۔ آج اگر میں اور آپ اس کلام کو بیان نہیں کرتے تو ہم سخت خدا کی نظر میں مجرم ٹھہرتے ہیں، کیونکہ ہمارے سپرد یہ کام، یہ ذمہ داری، یہ توڑا دیا گیا خدا کا کلام ہمیں دیا گیا کہ میں اور آپ جا کر اسے دوسروں تک پہنچائیں، دوسروں کو بتائیں کہ ہمارا خدا آج بھی زندہ ہے، وہ کل آج بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ وہ جو کل معجزات کرتا تھا آج بھی کرتا اور ابد تک کرتا رہے، اس کا کوئی معجزہ آخر نہیں ہے۔ اگر وہ بائبل کے مطابق ان شخصیات کی زندگی میں کام کر سکتا ہے جن کا ذکر ہمیں بائبل مقدس میں ملتا ہے، تو میرے بھائی، میری بہن، وہ آپ کی زندگی میں بھی کام کرنے کے لیے یسوع مسیح نے کہا ہے کہ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی پائیں۔ وہ مجھے اور آپ کو زندگی دینے کے لیے آیا، اور یہ بات ہمیں خدا کا کلام سمجھاتا ہے، یہ بات ہمیں خدا کا کلام سکھاتا ہے۔ اس نے کہا، اے تھکے مند بوجھ سے سب لوگوں، میرے پاس آؤ تو میں تم کو آرام دوں گا۔ آج وہ ہمیں آرام دینا چاہتا ہے، دنیا کی فکروں سے، دنیا کی تمام تر پریشانیوں سے، ظلم و ستم سے، جتنے اس زمین پر رہتے ہوئے ہم انسانوں کے ہاتھوں سے اٹھاتے ہیں، یا بہت سے لوگ ابلیس کے ہاتھوں دکھ برداشت کرتے ہیں، وہ ہمیں آرام دینے کے لیے آئے، تاکہ میں اور آپ اس خوشخبری کو جو ہم تک پہنچائی گئی ہے سنیں اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزاریں۔
سو میرے عزیزوں، اب وقت ہوا جاتا ہے ایک بریک کا. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. خدا آپ سبوں کو برکت دے. ویلکم بیک ناظرین. میں جو آپ کے ساتھ بات کر رہا تھا وہ بات یہ تھی کہ یسوع مسیح نے اس روئے زمین پر ہمیں اس لیے جمع اور اکٹھا کر دیا تاکہ میں اور آپ خدا کے کلام کو پھیلائیں اور اس کی اس مرضی کو پورا کریں جس مرضی کو پورا کرنے کے لیے اس نے ہمیں چنا. سو آئے میرے ساتھ دیکھیے گا، جن کے پاس خدا کا زندگی بخش کلام مقدس ہے، میرے ساتھ نکالیے گا مقدس متی رسول کی انجیل، اس کا 7واں باب. اور میرے ساتھ دیکھیے گا خدا کے کلام مقدس میں سے اس کی 16ویں آیت کو، بلکہ 21ویں آیت سے پڑھوں گا. سو یوں لکھا ہے، جو مجھ سے اے خداوند کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے. سو یاد رکھیے گا، آج بہت زیادہ یہ کہہ دینا کہ ہم خدا کے لوگ ہیں، ہم خدا کی لاڈلی قوم ہیں، ہم خدا کے چنیدہ لوگ ہیں، اس لیے اگر ہم اس کام کو جو ہمارے سپرد کیا گیا ہے نہیں بھی کرتے تو ہم پر کوئی سزا کا حکم نہیں. لیکن یسوع نے کیا کہا؟ یسوع نے کہا، جو مجھ سے اے خداوند کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا. کون داخل نہ ہوگا؟ وہ جو اے خداوند کہتے ہیں، لیکن اس خوشخبری کو جو ہمارے سپرد کی گئی ہے، یا اس کام کو یا اس مرضی کو جو خدا باپ کی ہے پورا نہیں کرتے ہیں، ان میں سے ہر ایک بھی آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا. تو داخل کون ہوگا؟ داخل وہی ہوگا، لکھا ہے مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے. آسمانی باپ کی مرضی کیا؟ آسمانی باپ کی مرضی یہ ہے کہ ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے، کیونکہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا. داؤد کہتا ہے، میں خوش ہوا جب مجھ سے کہنے لگے کہ آؤ یہوہ کے گھر چلیں. آج میں اور آپ کتنوں کو خدا کے گھر کے لیے انکریج کرتے ہیں. آج میں اور آپ کتنوں تک یہ پیغام لے کر جاتے ہیں، یہ خوشخبری لے کر جاتے ہیں کہ آؤ آج خدا کے کلام کو سنیں یا خدا کے کلام کو پڑھیں. میرے بھائی، میری بہن، اگر اپنی زندگی کا وقت یوں ہی دنیاوی باتوں میں گزار دیا ہے تو آج غور طلب بات یہ ہے کہ اپنی زندگی کو بہتر بناؤ خدا کے کلام کے مطابق، تاکہ جب اس دنیا سے کوچ کر کے آسمان پر جاؤ تو پھر تمہیں خدا کے سامنے شرمانے کی ضرورت نہ پڑے، شرمندہ ہونے کی ضرورت نہ پڑے، بلکہ تم فخر سے کھڑے ہو جاؤ، تاکہ خداوند یسوع جب تمہیں دیکھے تو بڑی ہی خوشی کے ساتھ تمہیں ان جگہوں پر، ان مقاموں میں جو ہمارے لیے تیار کیے گئے ہیں داخل کرے. اور اگر ایسا نہیں کرتے اور یہ الفاظ کہتے ہیں کہ چھوڑو، رہنے دو، خدا کے خادموں کا تو کام ہے خدا کے کلام کو بیان کرنا، آنا سنانا، اور ہمارا کام ہے سننا، سن کے سنو جانا، چاہے سمجھ آوے یا نہ آوے، سیر ہلاندے رہنا. تو یاد رکھ لیجئے، یہ بہت بڑی سزا ہے، کیونکہ جب آپ خدا کے کلام کی قدر نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے آپ خدا کی بھی قدر نہیں کرتے، کیونکہ اس نے سب ناموں سے اعلیٰ عظمت اپنے کلام کو دی. اور پالوس کہتا ہے، میں انجیل سے نہیں شرماتا، کیونکہ وہ جانتا ہے انجیل کی قدرت کو،
وہ جانتا ہے انجیل کی طاقت کو. انجیل وہ خدا کا کلام ہے جو زندگیوں کو بدل دیتی، جو ناممکنات کو ممکن کر دیتی. جس کلام سے، خدا کے کلام سے شیطان تھر تھراتا، موت کانپتی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ انجیل میں جو خوشخبری ہے وہ یسوع کے جی اٹھنے کی ہے. اسی لیے تو دنیا نے اسے دبانے کی کوشش کی ہے. دنیا نے ہر ایک اس شخص کو مٹانے کی کوشش کی ہے جس نے خدا کے کلام کو پھیلایا ہے. دنیا نے اس کو دنیا ہستی سے مٹایا ہے جس نے خدا کے کلام کو اٹھایا ہے. لیکن یاد رکھ لیجئے، جتنے بھی دشمن اس انجیل کے، اس خوشخبری کے اٹھے ہیں، خدا نے ان کو شرمندہ کیا اور اپنے کلام کو عظمت عطا کی. یہ خدا ہے جو اپنے کلام کی غیرت رکھتا ہے، اپنے نام کی غیرت رکھتا ہے، جو کلام اور کلام سنانے والوں کی حفاظت. صدرک، مسرک، عبید نجو کو کہا گیا کہ تم ہمارے بت کو سجدہ کرو، تم ہمارے کہے پر عمل کرو، جیسا ہم کہتے ہیں ویسا ہی کرو. انہوں نے کہا نہ، جان جاتی ہے تو جائے، لیکن ہمارے لبوں سے یہ پیغام، یہ کلام، یہ خوشخبری کبھی نہ جائے کہ ہمارا خدا زندہ ہے جس کی ہم عبادت کرتے. انہیں کہا گیا کہ تمہیں آگ کی بھٹیوں میں ڈال دیا جائے گا، اور جب تمہیں ڈال دیا جائے گا تو نہ تو تمہارا بال بچے گا اور نہ ہی تمہارا نام و نشان. انہوں نے کہا ہمارا خدا بڑا ہے، اور چاہے وہ ہمیں بچائے یا نہ بچائے، ہم تو بھی خدا ہی کی عبادت کریں گے، مگر ہم اس خوشخبری کو سنانے سے باز نہ رہیں گے. دانییل سے کہا گیا کہ تو اس خوشخبری کو نہ سنا، تو یہوہ خدا کے نام کو نہ پھیلا. اس نے کہا کہ میرے لیے میری جان سے بڑھ کر میرے خدا کا کلام ہے جو زندگی عطا کرتا ہے. آئے بادشاہ تو سن لے، میرا خدا مجھے ضرور بچائے گا. اور لکھا ہے کہ جب اسے شیروں کی ماند میں ڈال دیا گیا تو خدا نے اس کے ایمان کے مطابق اس کلام کی غیرت کو رکھتے ہوئے خدا نے اس کی زندگی میں کام کیا اور اس شیروں کے منہوں کو بند کر دیا جو اسے پھاڑنا چاہتے. آج بھی آپ کی زندگیوں کے اندر بے شمار ایسے شیر گھومتے ہیں جو آپ کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو مار دینا چاہتے ہیں، آپ کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں. لیکن یاد رکھ لیجئے، جب آپ اس خوشخبری کو سنتے ہیں، اس خوشخبری کو اپنے دل میں رکھتے ہیں اور اس خوشخبری پر عمل کرتے ہیں اور دوسروں تک پہنچاتے ہیں، آپ ان شیروں کے درمیان گھومتے ہیں جو آپ کی جان کے خواہ ہیں، جو آپ کی جان کے دشمن، اور وہ آپ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں پاتے. اس وقت جب آپ اس خوشخبری کو بیان کرتے. داؤد کہتا ہے کہ اے خدا، میری خوشی اس بات میں ہے کہ میں تیری مرضی پوری کروں. اور یہ بڑی خوبصورت اور عمدہ بات ہے کہ میری خوشی، آج اس دنیا میں رہ کر ہم اپنی خوشی پوری کرنا چاہتے ہیں، لیکن افسوس کہ ہم خدا کے کلام کی باتوں کو دوسروں تک بیان کرنا نہیں چاہتے. خدا کی خوشی کیا ہے، خدا کی مرضی کیا ہے کہ ہر ایک شخص خدا کے کلام سے بھرو، ہر ایک شخص خدا کے کلام سے لبریز ہو. داؤد اسی لیے تو کہتا ہے خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی، کیونکہ میں اس خوشخبری کو دوسروں تک بیان کرتا ہوں. میں نے اس خوشخبری کو جاتے جولیت کے سامنے بیان کیا اور میں نے کہا تو بالے اور برچی لے کر آتا ہے، لیکن میں یہوہ کے نام سے آتا ہوں جو صاحب جنگ. اور اگر آج میں اور آپ اپنے دشمن ابلیس کے سامنے اس خوشخبری کو بیان نہیں کرتے تو مجھ اور آپ پر افسوس کہ ہم نے اپنی زندگی کے سال یوں ہی گزار دیے ہیں، لیکن کبھی خدا کے کلام کو بیان نہیں کیا. آج یہی تو وجہ ہے کہ شیطان شرم کو بطور ہتھیار بنا کر استعمال کرتا ہے ایمانداروں کی زندگیوں میں. آج لوگوں کو دعا کرتے ہوئے شرم آتی،
गीत गाते हुए शर्म आती, ताली बजाते हुए शर्म आती, चर्च जाते हुए शर्म आती। मुझे समझ नहीं आती है कि लोगों को गाली देते हुए शर्म क्यों नहीं आती है, लोगों को झूठ बोलते हुए शर्म क्यों नहीं आती है, लोगों को बुरे काम करते हुए शर्म क्यों नहीं आती है। लेकिन जब बात आती है खुशखबरी को बयान करने की तो लोगों को शर्म आती। याद रख लो, जब आप इस खुदा के कलाम को जान जाओगे और इस खुदा के कलाम से वाकिफ हो जाओगे तो खुदा आपकी जिंदगियों से शर्म का खात्मा करेगा, आपको इज्जत दलेरी का ताज पहनाएगा और आपको सर बुलंद करेगा। दाऊद क्या था? दाऊद छोटा था, अपने भाइयों में भेड़ बकरियां चलाने वाला, लेकिन जब खुदा ने उसे चुन लिया तो उसे घोड़े पर से उठा के तख्त पर बिठा दिया। उसने कहा, खुदा मैं कौन था और क्या हूं? आज मैं और आप पूछे कि खुदावंद तूने मुझे किस लिए चुना? अगर मैंने तेरे कलाम को बयान नहीं किया तो खुदावंद मुझ पर अफसोस। खुदावंद मुझे इस काबिल कर दे कि मैं तेरे कलाम को सच्चाई के साथ बयान करूं। खुदावंद मैं तेरे कलाम को खुदावंद जी रूह और सच्चाई के साथ जब बयान करूं तो आए खुदा जिन जिंदगियों तक मैं इस खुशखबरी को लेकर जाऊं, खुदा उन जिंदगियों में इस खुशखबरी के वसीला से बड़ा काम लोग तौबा करें, लोग यीशु मसीह को नजात दहिंदा कबूल करें और लोग अपने बुरे कामों से। सो आए आज अपने आप को इस कलाम के मुताबिक इस कलाम के सांचा में ढाल और आए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और आए गौर करें कि अगर आज से पहले तक आपने अपनी जिंदगियों पर कभी गौर नहीं किया और कभी इस कलाम को बयान नहीं किया जो कि खुशखबरी है, जो कि जिंदगियों में ताजगी, शिफा, बरकत को जारी करता है, दलेरी अता करता है, कभी बयान नहीं किया और उन्हें कभी नहीं बताया कि हमारा खुदा दुनिया के आखिर तक हमेशा हमारे साथ है, तो आज गौर करें। जब आखिरत होगी, जब हिसाब होगा खुदा की अदालत में, तो खुदा ये नहीं पूछेगा कि हमारे कितने चर्चेस थे, खुदा ये नहीं पूछेगा हम कौन कौन से चर्च में, खुदा ये भी नहीं पूछेगा कि हमने क्या क्या किया इस दुनिया में रहकर, या हमारे पास कितने पैसे थे, कितने घर थे, या हमने कितने कितने घंटे नौकरी की, बल्कि खुदा ये पूछेगा कि हमने कितने फीसद खुदा के कलाम पर अमल किया और कहाँ कहाँ जाकर खुदा के कलाम को बयान किया। सो आए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और आए दुआ करते। खुदावंद कदूस मेहरबान जिंदा जलाली आसमानी खुदा, दुआ करता हूं तेरे बेटे यीशु के नाम से, आए खुदावंद इन जिंदगियों के लिए खुदा जिन्होंने आज तेरे कलाम को सुना और जाना है कि खुदावंद अगर तेरे कलाम को, इस खुशखबरी को हम दूसरों तक नहीं पहुंचाते तो हमारे लिए अफसोस की बात, हमारे लिए निहायत ही अफसोस की बात है कि इस दुनिया में रहकर हम वो सब कुछ तो करते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन जो दूसरों के लिए ज़रूरी है हम वो नहीं करते। हम दूसरों तक आए खुदा तेरे कलाम को नहीं लेकर जाते, मगर आज से, अभी से खुदा हम इस बात का अहद व इकरार करते हैं कि खुदावंद हम जितने लोग इस कलाम को सुन चुके हैं, आए खुदावंद इसे दूसरों तक पहुंचाएंगे और उन्हें बताएंगे कि दुनिया के माबूदों की, दुनिया के खुदाओं की, दुनिया के देवताओं की कब्रें भरी पड़ी, लेकिन हमारे खुदा की कब्र आज भी खाली, उसकी सलीब आज भी खाली, जो हमारा फ़क्र, जो हमारी फतह का निशान। सो खुदावंद हमारी जिंदगियों से खुदा शर्मिंदगी को, शर्म की रूह को ख़त्म कर और आए खुदा हमें दलेरी अता कर ताकि हम तेरे कलाम को हर एक शख्स, हर एक कौम, हर एक नस्ल, हर एक रंग, हर एक कबीला के सामने बयान करें। खुदा हमारी जान ही क्यों न चली जाए, आए खुदा हम तेरे कलाम को बयान करें और ज़िंदगियों को बचाएं, क्योंकि तू किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि यही चाहता है कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुँचे। खुदावंद हमारी इस छोटी सी मिन्नत इल्तिजा को सुन और कबूल कर, मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने प्यारे पाक खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से।
सो खुदावंद आप सबों के साथ हो, खुदावंद आप सबों को बरकत दे, और खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपकी ज़िंदगी में गहरे और बड़े बड़े काम करे। खुदावंद आप सबके साथ हो। आमीन।